औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ उसमें आपका वजीफ़ा तो इतना इतना मुश्किल नहीं है। वजीफ़ा तो एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आपका स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ हार्ट और स्टेट ऑफ टंग। ये तीन चीज़ें आपकी जो है वो काउंट होंगी। वो जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी कॉन्सेंट्रेट करेंगी आपके वजीफ़ों के साथ, आपकी ज़बान के साथ, जितना आपका माइंड अटैच होगा, जितना आपकी ज़बान के साथ आपका दिल अटैच होगा, जितने इसके साथ आपकी ज़बान के साथ आपकी आंखें अटैच होंगी, उतनी जल्दी वो वजीफ़ा असर करेगा। वजीफ़ा बहुत आसान है, वजीफ़ा बहुत आसान है। सिर्फ आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बहुत केयरफुल होना है, जो कि मेरी हर एक वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ। मेरा मकसद ये है कि हर बंदा जो वजीफ़ा करे, जो मैं वजीफ़ा बताती हूँ, उसमें सबसे पहले उसकी कंडीशंस, क्योंकि कोई भी काम आप जब करते हैं, वो जब उसके कोई इवन आप डिश बनाते हैं कोई, तो उसमें जब तक आप डिश के लवाजमात नहीं बनाते, लाइक खाना बनाना तो हर बंदा बना लेता है, खाना बना के उसको पेश करने का तरीका असल होता है। जो बताने लगी हूँ आज वजीफ़ा, उसमें आपने अपने जो अपने स्टेट ऑफ माइंड है, जो स्टेट ऑफ हार्ट है, जो स्टेट ऑफ टंग है, उन तीनों चीज़ों को आपने बहुत मद्देनज़र रखना है। फिर आपने ये वजीफ़ा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम तो अल्लाह ताला का कलाम है, उसमें किसी बंदे का वो कलाम नहीं है। उसमें एक नुक्ता क्या, एक नुक्ते का 100वां हिस्सा भी उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती है। ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान है, क्योंकि अल्लाह ताला की बातें 100% ठीक होती हैं। उसमें मैं 100% नहीं कहूँगी, मैं उसमें 100% कह रही हूँ कि हर तरह से कंप्लीट होती हैं। उसमें कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर उस किसी वजीफे का हमें असर नहीं होता, तो उसमें कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, वो हमारी अपनी मिस्टेक हो सकती है, हमारे खुलूस की मिस्टेक हो सकती है, हमारी नीयत की मिस्टेक हो सकती है, हमारे इरादों की मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए आप जब जब आप अल्लाह ताला के सामने जाएं, तो आपने आपको अल्लाह ताला के साथ फुली अटैच करके रखें। तो वजीफ़ों की जब बात आती है, तो वजीफ़ा जब हम करते हैं तो कभी कभी हम बहुत लंबे लंबे वजीफ़े कर लेते हैं। कभी कभी पूरी सूरत बकरा का एक वजीफ़ा है, उससे भी कई लोगों को असर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 60 टाइम्स से अल्लाह कह के भी तो लोग अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। सिर्फ अल्लाह कहते हैं, और वो जो अल्लाह कहते हैं, उस अल्लाह में उनके तीनों जो एक आपके जो सोर्सेज हैं, वो तीनों अटैच होते हैं। उसमें तीनों सोर्सेज कौन से हैं? दिमाग, आपका ज़बान और आपका दिल, और चौथा इसमें मिला लें आपकी आंखें। क्योंकि ये मेरा फेवरेट ये सेंटेंस है नाजरीन, और ये बात भी मेरी बड़ी फेवरेट है। मुझे इस चीज़ पे 100% यकीन है। चौथी जो चीज़ है वो आपकी आंखें हैं। आपकी आंखें, आपकी आंखों के अंदर जो पानी है वो है। जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, तो दुआ की कबूलियत में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जब भी आप दुआ मांगें, जब भी आप अल्लाह के सामने जाएं, ज़रूर जब भी आप अल्लाह के सामने जाएं, अपनी आंखों से आंसुओं की, अपनी आंखों से जो पानी है बहता, उसकी बचत, नमकीन पानी की बचत कभी ना करें। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड हो गई हुई हूँ। जब से बंदा इस फील्ड में आया है, कोई एक ज़माना था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, फिर उसके बाद वजीफे की तरफ आते हैं। एक ज़माना था कि मुझे मेरी आंखों से आंसू नहीं आते होते थे। कभी किसी की, जब मैं छोटी थी, मतलब 9th-10th क्लास में या कुछ इस तरह से 8th क्लास में थी, तो किसी डेथ पे जाना होता था, अम्मी के साथ जाती थी मैं, किसी डेथ पे जाते थे या कोई किसी इस तरह के अफसोस के लिए जाते थे, तो मुझसे मेरी आंखों से मैं कहती थी मैं नहीं चाहती, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते, मेरी आंखों में आंसू नहीं आते होते थे, मुझे रोना ही नहीं आता था, हर वक्त हंसना, हर वक्त हंसना, मतलब इस तरह से कोई लाइफ थी।
لیکن ابھی جب سے آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے، ایک تو آپ جب ود دا پیسیج آف ٹائم آپ جب بڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، آپ دنیا کو آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ بتانے سے کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ کسی چیز کو خود سمجھ کے اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک تو بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن جو ایک کنورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں ان کا زیادہ درجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو سمجھ کے ہی ہوتے ہیں. اور یقین مانیے کنورٹڈ مسلمز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سے زیادہ پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں. ہم لوگ تو صرف نام کے مسلم ہیں، وی آر ناٹ دا پریکٹسنگ مسلمز. وہ لوگ پریکٹسنگ مسلمز ہیں، وہ نمازیں پوری پڑھتے ہیں، وہ تہجدیں پڑھتے ہیں، وہ فجر کی وہ ساتھ میں روزے رکھتے ہیں، اور باقی سب نیک اعمال کرتے ہیں، وہ چیریٹی بہت کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک چیز کو سمجھ کے آئے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ تو بس ماں باپ مسلمان تھے، دادا دادی مسلمان تھے، نانا نانی مسلمان تھے، تو ہم لوگ مسلمان ہو گئے. ہمارا تو اس میں ہمارا اپنا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم لوگ ان کے گھر میں پیدا ہوئے تو اس لیے ہم مسلمان ہیں. وہ تو بعد میں جب ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ کے جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ہم لوگ مسلمان ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو، آپ اپنے دلوں کو اتنا سافٹ کر لیں کہ وہ اللہ کے سامنے جائے تو وہیں پہ اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جائے. کیونکہ یہ چیز مجھے بڑی یاد آتی ہے کہ کیونکہ جب بچپن میں کتنی باتیں میں آپ کو وظیفوں سے میں تھوڑی سی، کیونکہ جنرل لائف سے جب آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں نا تو وہ زیادہ بندے کو سمجھ آتی ہے. آپ ایک کتابوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اپنی جو لائف کی باتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ ایگزامپلیفائی جب آپ کرتے ہیں تو وہاں سے زیادہ سمجھ آتی ہے. ایک اور بات شیئر کرتی ہوں آپ کو کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے سے کوئی مسٹیک ہو جاتی تھی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی برتن ٹوٹ گیا یا کوئی غلط کام ہو گیا، تو امی مجھے بلاتی تھی، غصے سے بلاتی تھی کہ ادھر آؤ. تو وہیں پہ میری ٹانگوں سے جان نکل جاتی تھی اور میں کانپتے ہوئے، میں روتے ہوئے جاتی تھی، اور میری امی جو ہے نا مجھے معاف کر دیتی تھی. مجھے ان کو میرے پہ لاڈ آ جاتا تھا، مجھے معاف کر دیتی کہ یہ تو پہلے سے اتنی ڈری ہوئی ہے تو اس کو میں اب کیا اس کو کہوں. تو وہ مجھے پھر پیار بھی کرتی تھی اور مجھے وہ معاف بھی کر دیتی تھی. تو یہی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے جائیں تو اپنے آپ کو کانپتا ہوا، روتا ہوا اللہ کے پاس جائیں تو خود دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہنسیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے معاف بھی کر دیں گے آپ کو. تو اس لیے میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سی آپ کو ٹپس بھی دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا ہوم ٹپس اینڈ ٹرکس تو ہوتی ہیں، لیکن یہ دین اسلام کی ٹپس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کی ٹپس ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانے کی ٹپس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے پیار کرنے کی ٹپس ہیں. تو ان ٹپس کے اوپر ناظرین ضرور عمل کیجئے، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ میں آپ کو بہت زبردست قسم کی وظیفوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے سی ٹرکس بھی بتاؤں گی کہ وظیفوں پہ عمل کیسے ہوتا ہے اور وظیفوں کو کس طرح سے آپ زیادہ ایفیکٹو بنا سکتے ہیں. تو ناظرین چلیے وظیفے کی طرف آتے ہیں آپ. اور وظیفہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد، اس میں آپ کو میں بتاتے جاؤں کہ اس میں وقت کی قید ہے، ٹائم کی قید ہے، اس میں دن کی قید نہیں ہے. دن کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کا ہونا چاہیے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ادھر مصلی پہ بیٹھ کے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات آپ نے مائنڈ میں اس کو کنفرم کر لیں کہ دعا جو ہے وہ آپ کے دل میں چل رہی ہو، زبان پہ آپ کے الفاظ چل رہے ہوں، اور دماغ میں آپ کے جو ہے وہ مقصد چل رہا ہو آپ کا، کہ جس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کی حاضر ہونے چاہیے، آپ کا دماغ، آپ کا دل اور آپ کی زبان. جب یہ تینوں چیزیں میچ کر جائیں گی تو پھر آپ کی دعا یوں سیدھی آسمان کی طرف جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا شرف حاصل کر کے رہے گی. تو اس کے بعد آپ نے یہ تینوں چیزیں الرٹ کر کے اپنا دل، دماغ اور ذہن، یہ تینوں چیزیں الرٹ کر کے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے خلوص سے، بڑے پیار سے آپ نے پڑھنا ہے. تیز نہیں پڑھنا ہے، آپ نے اس کو ادا نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو دل سے، اپنی روح سے، اپنی جان سے اس کو پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آپ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں رحمان یا رحیموں کے اوپر، کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے. اور اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے
کہ وہ آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما رہا ہے آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ رحم فرما رہا ہے آپ کے اوپر، تو آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کیفیت طاری ہو جائے آپ کے اوپر کہ آپ نے الرحمن الرحیم کے جب پڑھے تو رحمان الرحیم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے یہ کرتے کرتے اس میں جب آپ ایک کیفیت بنانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی بھی چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں کہ آپ نے ایک تصویر کرنی. میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے ایک تصویر کرنی ہے تو ایک تصویر ہو سکتا ہے کہ ایک تصویر تو آپ کی ادھر ادھر باتیں کرتے کرتے ایک تصویر گزر جائے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ جو ہو سکتا ہے کہ آدھی تصویر کریں 50 دفعہ ہی پڑھے تو ان پہ کیفیت طاری ہو جائے. تو جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میچ کر گئی ہے، آپ کے دل کی فریکوینسی اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے ساتھ میچ کر گئی ہے، تو پھر آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی. فریکوینسیز جب میچ کر جاتی ہیں دعا کی، بندے کی دعا کی اور اللہ کی قبولیت کی، تو پھر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دعا کن فیکون ہو گئی ہے دعا. تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے آپ کو دعا کی کیفیت میں لے کے آئیں. دعا مانگنے سے خالی دعا پڑھا نہ کریں، دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ایکسیپٹ کروانے کا ارادے سے دعا مانگا کریں. اور پھر آپ نے جتنے دفعہ بھی ہو جائے آپ سے آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سجدے میں جا کے دعا مانگنی ہے. اور سجدے میں جا کے دعا مانگیں یا آپ ایسے ہی ہاتھوں سے اٹھا کے دعا مانگ لیں. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں جا کے دعا مانگیں. اور دعا تیسری چیز جو ہوگی، ایک آپ کا دل ہو گیا، ایک آپ کا دماغ ہو گیا، ایک آپ کی زبان ہو گئی. یہ 3 چیزیں تو اٹیچ ہو گئی. ایک امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے. وہ امپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ میری فیوریٹ ہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں. آنکھوں سے پانی آنا چاہیے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں سوکھی رہیں گی جب تک ان میں پانی کی مکسنگ نہیں ہوگی. تو پانی کے ساتھ اس کا مکس کریں گے تو پھر دعا جو ہے وہ صحیح قبولیت کو پہنچے گی. تو اس لیے ناظرین اس کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو ضرور شامل کر لیا کیجیے. جو بھی آپ دعا مانگے اس میں اپنے آنسوؤں کو ضرور شامل کر لیا کیجیے. تو پھر آپ کبھی یہ اس چیز کا گلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے تو بہت دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں. جتنا آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے آپ کا ہارٹ اتنا سافٹ ہوتا جائے گا. آپ بات بھی کریں گے تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے. آپ اللہ کا نام ہی لیں گے، آپ پیارے آقا کا نام ہی لیں گے تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے. تو آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے. اور اس دعا کو خاص طور سے اس کو ضرور آزمائیے. یہ 24 کے یہ جنوری کے مہینے میں تو سارے آپ کو گفٹس میں عطا کروں گی. جو بھی دعا ہوگی یہ ایک سمجھے کہ ایک تحفہ ہے، اور یہ اتنے آسان تحفے ہیں، یہ کوئی مشکل تحفے نہیں ہیں. اس دعا کو ضرور آزمائیے اور اس کیفیت کو نظر انداز مت کیجیے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ میرا جو سٹریس ہے، میرے جو بتانے کا طریقہ ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میرا جو بتانے کا طریقہ ہے اس میں الفاظ سے زیادہ کیفیت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابدی لبیک یا ابدی. جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں لبیک یا ابدی. تو اللہ فوراً حاضر اس کے بندے کے پاس آ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اغثنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم اغثنی. اغثنی، اغثنی کا کیا مطلب ہے؟ مدد فرما. یا رحمانو یا رحیم اغثنی، میری مدد فرما اللہ پاک. تو اللہ پاک کہتے ہیں یا ابدی لبیک یا ابدی. اللہ تعالیٰ تو حاضر ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ اللہ کو پکارتے ہیں، جب آپ اللہ کو کہیں گے یا رحمانو اغثنی یا رحیم اغثنی، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابدی لبیک یا ابدی. کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو شاباش دیتے ہیں، کسی کو لائک کرتے ہیں تو وہ زیادہ اپریشیٹ ہو کے اور زیادہ انرجی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور زیادہ انرجی کے ساتھ اپنی پرفارمنس دیتا ہے.
تو آپ جتنا مجھے زیادہ سپورٹ کریں گے میرے لیے وہ بہت ایک ارکے تریاق کی طرح سے ہوگا، اور میں انشاءاللہ اور زیادہ پاور کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آؤں گی اور بہت زبردست قسم کے وظائف لے کے آؤں گی۔ میں ابھی یوٹیوب میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، اس سے پہلے میں باقی لیکچر ویکچر دیتی تھی، لیکن یوٹیوب پہ میرا یہ فرسٹ ٹائم یہ کام میرا سٹارٹ ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ مجھے یوٹیوب کے اوپر ویلکم کہیں گے، اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔